बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। किताब फ़ितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौह कलम न होता, लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। आज मुल्क भर के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो मजहबी जोश व जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाया गया और उस हस्ती के बारे में याद भी ताज़ा की गई और सीरत पे अमल करने के दर्स भी दिए गए कि जिस हस्ती ने इस कायनात के अंदर इसके असरार व रमूज़ से पर्दा उठाया जो उससे पहले कोई और नहीं उठा सका था, जिस हस्ती ने सीखने के आदाब सिखाए, जिस हस्ती ने बोलने का तरीका बताया, जिस हस्ती ने बड़ों का अदब और छोटों से शफ़क़त बरतने का हुनर सिखाया और जिस हस्ती ने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी के भी गुर सिखाए और ग़ुलामों के साथ शफ़क़त बरतने के भी सिखाए, जिसने हमसायों के हुकूक भी बताए और जिसने ख़ानदान के हर फ़र्द के हवाले से एक ज़िम्मेदारी को भी वज़ा कर दिया और दीन जिस हस्ती पे मुकम्मल हुआ। और उसी हस्ती के पैरोकार जो हैं वो आज दुनिया भर के अंदर जहाँ पर भी थे उन्होंने उनका नाम लेके अपने अकायद के अंदर भी इजाफ़ा किया है और अपने आमाल के अंदर भी इजाफ़ा किया है। और हम ये दुआ करते हैं कि उसी हस्ती के हम पैरोकार रहें और उन्हीं की जो दीन की इशाअत व तरवीज थी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें कि तूतियान खुशनवा कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमाली ही, कुमरियाँ भी शौक़ में डाले हुए सर तौक में कहती थी अपने ज़ौक़ में कशफत दुजा बेजमाली ही, बुलबुलें भी कू बकू ले ले के हर एक गुल की बू करती थी चर्चा चार सू हसूनत जमी खिसाली ही, चिड़ियों के सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उस पे ये कहे सल्लू अलैहि वालिही। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके सियासत के मौजू के ऊपर बात की जाएगी और मुल्क के अंदर जो हालिया डेवलपमेंट्स चल रही हैं और हलचल चल रही हैं उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीरतुन नबी के ऊपर रोशनी डालते हैं। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, कल रात आप जिस नई जगह पे शिफ्ट हुए और आपने वही पुराना तसलसल बहाल रखा और वहाँ पर भी एक ऐसा जमगठा लगा जो गुलदस्ते में तब्दील हुआ, क्या इस वक्त कैफियत हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी पे क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चलें, जो हमें देख रहे हैं मिल के हमारे साथ ये नारा लगाए, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, ये चांद रात थी और खुदा शाहिद है कि इतना सरूर था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पाक से, नाज शरीफ से सबसे पहले किरत हुई, उसके बाद नाज शरीफ से जब शुरू किया तो मैं सोच रहा था क्या इन पोश इलाकों में भी लोग निकलेंगे और आएंगे। तो ये मैं हल्फन कहता हूँ, जो सबसे पहले शख्स मेरे पास आया तो उसने दाढ़ी रखी हुई थी, साथ उसके एक बड़ा नौजवान सा लड़का था, तो उन्होंने आके मुझे मिले, मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि इस ईद पर भी हम गले मिलते हैं, ये ईद है और चांद रात है, तो मुबारक हो आपको और आपने जो काम शुरू किया है दुआ है कि ये चलता रहे। और फिर आप ख़ुद भी वहाँ से गुजरे, मैंने नहीं सोचा था इतना रश होगा, लोग आए, नौजवान आए, ख़वातीन आई, सब आए, लंगर शरीफ भी खाया और जब नारा लगता था लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खूब था। और आज भी जब हम गली महल्ले चौकों चौराहों में गए हैं तो हमने गलियां सजती देखी हैं, सजी हुई देखी हैं, बाज़ार सजे हुए देखे हैं, लोगों को नज़र न्याज करते हुए देखा है। मैंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अरबी लिबास पहनकर और हमदो सना करते सुना है। फिर मैंने बड़े बड़े जलूस देखे हैं। अच्छा, एक चीज़ हुल्लड़बाजी जो हुआ कि ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, लोगों को समझ आ गई ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स क्या है। और अगर हम आज के दिन को याद रखें और इस हुक्म पे अमल करें कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो मेरे ख़्याल से कोई दुनिया की मुश्किल हम पे आ नहीं सकती। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, हमें ये आइनी गैर आइनी तरामीम करने की नौबत नहीं आएगी। हमें बस एक बात समझ लेनी चाहिए
کہ ہم نے اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق بسر کرنا. جب آپ آغاز میں جو پڑھ رہے تھے شعر سنا رہے تھے, خدا کی قسم میرا دل کر رہا تھا آپ بولتے رہے اور میں سنتا رہوں, اس لیے کہ میری زندگی تو ہے ہی صحیح ہے. تو کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے در کا گدھا اور مایوس ہو, میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ گدھا ہو ان کے در کا اور مایوس ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ درس لے لے میرے ملک کے حکمران بھی, سیاستدان بھی, یہاں کے بیوروکریٹس بھی, یہاں کے صحافی بھی, یہاں کا مزدور بھی, یہاں کا امیر بھی, یہاں کے ہر شخص اگر یہ درس لے لے اور تو یقین کرے کہ کیا بات. اور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالانے پاک, تو پھر دنیا کا اور کوئی تاج تو چاہیے نہیں نا. تو وہ آپ یہ بھی دیکھیں نا یاسر, آج آپ کو کوئی جگہ ایسی لگی ہے جہاں پہ یہ جشن نہیں منایا جا رہا؟ کوئی گلی کوئی محلہ ایسا لگا ہے کسی نے تھوڑا کیا ہی ہے, بہت کیا ضرور ہے. اتنے خوبصورت چراغاں ہوئے ہیں کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. اور عید ابھی ہمارے پروگرام تک تو ہے نا, پروگرام کے بعد عید ہوگی اور ٹرو اس کا جو ہے وہ بھی ہوگا, مرو بھی ہوگا. ٹرو مرو ہم اس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی کے بعد, کہ جو ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہر سال ایک چیز ایسی اپناتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے, پھر اس کو لے کر چلتے ہیں. ہمیں آج کے دن یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. آج کی سیاسی منظرنامے کے اوپر بات کریں. ابھی آپ نے سیاسی منظرنامے آپ نے ابھی کا ذکر کیا, تو اسی رمضان شریف میں طائف سے کچھ آگے وہ مقام ہے جہاں اماں حلیمہ سعدیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی, جہاں پہ پالا, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں نور آیا, شفٹ کیا گیا, منتقل کیا گیا. تو میں نے جب وہ جگہ دیکھی, خدا کی قسم اب بھی وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. ہم وہاں پہ گئے, ہم نے وہاں پہ ویڈیوز بنائی, لیکن ہم زاروں قطار رہے, وہ اس گھر میں بھی بیٹھے, میں نے بھی وہاں پہ نفل ادا کیا. اشرف مجید تھے میرے ساتھ, فاروق تھا, باقی پوری ٹیم تھی ہماری, شاہد چودھری تھا, سب نے ہم نے نفل بھی ادا کیے. تو میں نے سوچا کہ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی موجیں ہمیں دی ہیں, اے سی میں بیٹھ رہے ہیں. سر آپ خوش قسمت اس لیے ہیں کہ آپ نے وہ خوشبو محسوس کی, وہ ہر کسی کو محسوس نہیں ہوتی. تو آپ نے کس طرح دین اسلام کی تبلیغ کی, کتنی مشکل میں, وہ پتھر تھے کہ جوتا بھی پہنا ہوا نا وہ ہمیں چلنا مشکل تھا. تو کیا خوب تھی. طائف کا آپ نے ذکر کیا تو میں نے کہا طائف کے آگے وہ جو جگہ تھی جہاں پہ میں پھر وہاں پہ افطاری بھی کی, بیٹھے رہے وہاں پہ. خوشیاں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں, خدا سبھی کو یہ خوشیاں جو ہیں وہ دلائے اور لوگوں کی آنکھوں میں چمک, وہاں پر جانے کی چاہ ان کے سینوں کے اندر برقرار رہے. ناظرین, سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بات کریں گے کہ سیاسی منظرنامے میں آج کے دن تک, یہ پچھلے کچھ دنوں کا جو ایپیسوڈ چلا ہے جس میں ہمارے نمبرز پورے ہیں, ہمارے نمبرز پورے نہیں ہو رہے, مولانا مان گئے, مولانا مان نہیں رہے, مولانا کے پاس فلاں گئے, مولانا کے پاس فلاں جائیں گے, مولانا مان چکے ہیں اور مولانا مان جائیں گے, مولانا کو شرائط دے دی گئی ہیں, مولانا کو شرائط دی جائیں گی. یہ ساری صورتحال کہ جس میں تمام لوگوں کو منایا گیا اور وقفہ در وقفہ جب آپ پارلیمنٹ کے اجلاس کو آگے لے جانے کی باتیں کرتے ہیں اور پھر بھی نمبرز پورے نہ ہوں, تو اس کے بعد کی اب تک کی خفت مٹانے کی بہت سی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں کچھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ دوں کہ آئینی ترامیم کتنی شکوں میں ہونی ہے, 50 سے زائد شکیں. کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں چیف جسٹس کی تقرری پہلے سینئر موسٹ کی ہوتی تھی, وہ 5 سینئر ججز میں سے ہوگی. آئینی عدالت کے 4 ججز وہ وفاقی حکومت تعینات کرے گی. ہائی کورٹس کے ججز کی ٹرانسفر جو پہلے نہیں ہوتی تھی وہ ان آئینی ترامیم کے بعد ہوا کرے گی. جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی ججز کی تقرری کے حوالے سے فیصلے کریں گے. آئین کا آرٹیکل 51, 63, 175 اور 187 اس کے اندر ترمیم کی باتیں ہیں. بلوچستان کی اسمبلی میں نشستیں جو ہیں وہ 61 سے بڑھا کر 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی بات ہے. آئین کے آرٹیکل 63 کے حوالے سے بھی ترمیم ہے جس میں منحرف اراکین اگر ووٹ دیتے ہیں تو پہلے شمار نہیں ہوتا تھا, اب شمار ہوگا. پھر اس کے علاوہ آئینی عدالت کی اپیل جو ہے وہ آئینی عدالت میں ہی سنی جا سکتی ہے. پھر 181 کے اندر ترمیم کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آئینی عدالت ہے اس میں 184, 185 اور 186 سے متعلق کیسز جو ہیں وہ سنے جائیں گے. D63 جس میں ڈیفیکشن کلاز ہے اس میں تبدیلی,
51 مخصوص نشستیں اس میں تبدیلی, 175 سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار, 181 ججز کی عارضی تقرری, 184 از خود نوٹس کا اختیار, 185 فیصلوں پر اپیل کا حق, 186 صدارتی وضاحت پر سپریم کورٹ کا اختیار اور 187 سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تشکیل. یہ چند شکیں ہیں, 54 کے قریب کل شکیں تھیں جس پہ بہت سوں کو تحفظات تھا. رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو پورا نیا آئین یعنی نئی عدالت نئے آئین کی باتیں ہو رہی ہیں کہاں پہ جا کے رکیں گی اور کیا بنے گا اس کا؟ اچھا بات یہ ہے کہ اس میں کچھ شکیں جو سامنے آ گئی, کچھ شکیں جو آج تک سامنے نہیں آ سکتی. ہاں جی, آج تک وہ کہتے ہیں وزیر قانون کو بھی نہیں پتا. وزیر قانون, اچھا مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ آئینی ترمیم کے لیے اخبار میں اشتہار دیا جاتا تھا, اس میں ہر مکاتبہ فکر سے رائے لی جاتی تھی اور سال سال اس پہ بحث چلتی تھی. اچھا یہ تو ایسے تھا جیسے کسی ایٹمی مصنوعات یا ایٹم بم کا کوئی نسخہ ہے جسے کسی کو نہیں دینا. خواجہ صاحب پتہ ہے نہیں, وزیر قانون پتہ ہے نہیں. اچھا میں آپ کو یہ بالکل جینون کہہ رہا ہوں, اس دن ہمیں بھی تھا نا یہ کیا ہے یار, کیا ہے کہ مولانا صاحب کو بھی نہیں دے رہے. وہ غفور حیدری صاحب نے باہر آ کے کہہ دیا کہ جب تک ہمیں مسودہ دیتے نہیں ہم کس طرح کر لیں. کہ وہ مسودہ ہے کیا, وہ مسودہ کتنا خوفناک ہے یا کتنا کیسا کسی غیر ملکی کی ہاتھ تو نہیں لگ جائے گا, کوئی ایٹمی راز تو نہیں ہے کوئی. اب میں نے کو فون کیا, حکم دیا میں نے, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا رانا صاحب قرآن چکوا لو, سانو نہیں جو پتا تو سانو اینا کیا گیا تسی بس بندے پورے کرنے نے. اچھا میں نے کہا یار اللہ کے حضور بھی آپ نے کوئی جواب دینا ہے, عوام کے حضور بھی جواب دینا ہے, کوئی پوچھے گا کیا کہیں گے. پھر میں نے ایک سینیٹر کو فون کیا, سینیٹر آپ سمجھ گئے ہیں جنہوں نے اس دن کہا تھا, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا گل سنو تسیوں میرے پرا یہ میں بھی صبح دا لبن نے آ کے سانو تو ہے سانو انہوں نے کہا سی اج پیش کرنا ایک دن پہلوں تو ساری گنتی ادو بھی پوری کوئی نہیں ہوئی تے ہون اس پنجابی مسلم جے ٹھیر پنجابی انہوں نے کہا گنتی ہون بھی کوئی نہیں جے پوری اندر دی گل دس اسی 100 تے جا کے بھول جاندے. اچھا میں نے کہا گنتی نہیں پوری, مولانا مل جائے. انہوں نے کہا مولانا مل بھی جائے تو آپ کو نہیں پتا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. میں کہا ہوا کیا ہے مجھے بتائیں. اس نے کہا وہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ایم این ایز ہیں, کچھ سینیٹرز ہیں جو چپرے بغیر ووٹ نہیں دینا چاہتے. وہ کہتے بھئی ہم کیوں, ہماری بھی کوئی عزت ہے, آبرو ہے, ہم بھی عوام سے آئے ہیں, کیوں نہ کریں. اب سب 47 تو نہیں ہے نا, کچھ تو سچی مچی دے بھی نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتا اس نے یہ صورتحال ہوتا ہے. اس نے کہا صورتحال یہ ہے کہ ہر بندے کے پیچھے 5 بندے ہیں, کوئی کسی کو پارلیمنٹ جس میں ڈھونڈ رہا ہے. یہ بات ہے 8:20 کی. میں کو کیوں کہتا ہے پہلے 8 بجے تک تو تھے لوگ ادھر ادھر ہی, جب جیسے اجلاس لیٹ جو شور مچا کہ کچھ چیزیں باہر آنا شروع ہوئی, لوگ غائب ہو گئے. اب کسی کو کوئی کہیں ڈھونڈ رہا ہے, کوئی کہیں ڈھونڈ رہا ہے. اچھا رانا صاحب کہتا ہے کلامی کے لیے معذرت, بات کو یہیں سے ہی شروع کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں عابد زبیری صاحب, سیوندان ہیں. عابد زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ رانا صاحب ذرا انسائڈر دے رہے ہیں تو وہ انسائڈر ذرا لے لیں کہ کیا ہے رانا صاحب. جی اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے حکومت کے اپنے اندر سے بندے پورے نہیں ہیں. یہ بالکل. اچھا میں نے کہا مسودہ پھر آپ کے پاس آ گیا ہے, چل چھوڑے بندے پورے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ زندگی کا پہلی دفعہ ہے. اس نے کہا میں 6 دفعہ منتخب ہو کے آیا ہوں اور پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں بھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اچھا یہ چونکہ آپ زبیری صاحب سے پوچھتے ہیں, انہوں نے پٹیشن بھی کی ہوئی ہے نا کہ یہ کوئی ایٹمی ہتھیار کا نسخہ تھا یا کون سا نسخہ تھا کہ جو کسی کے سامنے جنہوں نے ووٹ دینا ہے ہاتھ کھڑے کر کے یا تو بت بنا دینا, آپ ارکان اسمبلی کو بنا دیں بت اور انہیں محتاج کر دیں, ان کا سوچنے کی بولنے کی صلاحیت ختم کر دے, رپورٹ بنا دے انہیں کہ جب ہم کہیں گے یس تو ہاتھ کھڑا کر دینا ہے, جب کہیں گے نو تو ہاتھ نیچے کر دینا ہے. تو پھر یہ تو میرے خیال سے اسمبلی میں یہی ہوا ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں زبیری صاحب. زبیری صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ. زبیری صاحب ٹویٹ آپ نے کر دی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایٹمی نسخہ تھا, کیمیائی نسخہ تھا یا کوئی ایسا قومی راز تھا جس سے یہ اپنے ہی جن سے ووٹ لینے ہیں ان تک بھی نہیں ابھی تک نہیں پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزیر قانون تھے یا نائب وزیر اعظم ہیں
پہلے تو میں یقین نہیں کرتا تھا ان کی باتوں پہ، لیکن یہاں یہ شاید سچ بول رہے تھے کہ انہوں نے وہ مسودہ دیکھا نہیں، کیونکہ مسودہ جہاں سے آیا ہے ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بغیر دیکھے پاس کرو، تو اس لیے یہ وہاں جا کے ہوا. لیکن وہ تو بعد میں کیونکہ لوگوں نے شور مچایا، جیسے آپ فرما رہے تھے کچھ انہی کے ایم این ایز یا سینیٹرز جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم بغیر دیکھے کیسے کر سکتے ہیں. تو دیکھیے کچھ لوگوں میں ابھی بھی دیکھیں پارلیمنٹ کا حصہ ضرور اکثریت فارم 47 کی ہو، لیکن دیکھیں سارے لوگ بے ضمیر تو نہیں ہوتے، سارے لوگ یہ پارلیمان تو میں سمجھتا ہوں محکوم ہے، کیونکہ اور یہ جو وہی کریں گے جو ان کو حکم آئے گا، لیکن وہاں ایک کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے اس رات کو، ورنہ بغیر دکھائے ہوئے یہ پوری کوشش ان کی تھی کہ کر لیں. آپ ان کے وہ ایک اسپوکس مین ہے بیرسٹر صاحب ملک صاحب، تو بیرسٹر علیک وکیل، وہ تو آ کے کہتے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں، ہم سب کر لیں گے سب کچھ. باقی بھی ان کے جو وہ ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے 5-6 لوگ نا، جہاں پہ خود نہ بول رہے. ویسے نہیں زبیری صاحب، آپ کو واقعی ان کے نام کا نہیں صحیح پتا؟ بس وہ اصل میں زبان پہ دوسرا آ گیا تھا اس لیے میں نے اچھا اعظم نذیر تارڑ صاحب آ گئے نا، تو ہمارے بڑے بھائی بھی اعظم نذیر تارڑ وہ اچھا. لیکن دیکھیے آپ دیکھیے یہ شب خون مارا جا رہا تھا. دیکھیے میں اپنی زندگی میں نے 35-36 سال لگائے ہیں عدلیہ کے لیے، اور بڑی ہم نے جد و جہد کی ہے. میں صدر ہائی کورٹ بار بھی رہا، سیکٹری بھی رہا. میں نے ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا تھا جب میں صدر تھا ہائی کورٹ بار کا 2015 میں، اور مختلف، اور پھر ایز صدر سپریم کورٹ بار ہم نے پوری آئین و قانون کے ساتھ کھڑے رہے. آپ جانتے میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. تو آپ یہ دیکھیے، لیکن میں کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا آج تک کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انسٹیٹیوشن جس سے اس ملک کی تھوڑی بچت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے حکومت کنٹرولڈ ہے، پارلیمنٹ کنٹرول، ایک عدلیہ ہے جو آزاد ہے. پھر آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس کو اب چیف جسٹس آف پاکستان تو کہلائیں گے نہیں، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے لیے بھی 3 ججوں میں سے وہ اس کا چناؤ کریں گے. تو یہ دیکھیے یہ جو تھا اس دن عدلیہ کو قتل کیا جا رہا تھا. میں نے جب بھی اپنے پٹیشن میں یہی لکھا ہے کہ یہ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے، کیونکہ ایک ہمارا ستون ہے اور ایک ہماری وہ پورے دوسرے کو ختم کر رہی ہے. یہ کون سا اس کو دیکھیں، اوریجنل آئین 1973 کا ہے، آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو آج یہ پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے اس آئین کو ہم رد کرتے ہیں پورے کو، یا یہ کہے گی کہ ہم آج اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہوں گے. یہ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں کہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی. یہ اس طرح سے چیزیں نہیں کر سکتے. اس رات ہی اگر یہ مسودہ پاس ہو جاتا یا کوشش کی جاتی تو آپ کا انسٹیٹیوشن ختم. ایک ہی سپریم کورٹ ہے، وہی کانسٹیٹیوشن. پہلے ہی انہوں نے انٹرفیئر کر کے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر، آپ کو یاد ہوگا عظیم صاحب کہ انہوں نے وہ پاس کیا. میں نے اس کے خلاف آرگو کیا تھا تو میرے ساتھ کتنی میری بے عزتی کی گئی تھی. اس وقت میں صدر تھا سپریم کورٹ بار کا، اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن کی پٹیشن کو سننے کے لیے ویسے ہی 5 ججز کا ایک کانسٹیٹیوشن ایک کورٹ بنا دیا، مطلب کہ 5 جج سنیں گے، اس پارلیمنٹ نے بنا کے دیا. پھر اس کے بغیر آئینی ترمیم کیے ہوئے اس کی اپیل بھی دے دی گئی. پھر بھی ان کو تکلیف ہے کہ جی سو موٹو جی کیسز بہت بڑھ گئے، اس لیے ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل پہلا چیف جسٹس کون ہوگا؟ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا. سارا جھگڑا ہی اس ملک میں رہا ہے کہ اپوائنٹ کون کرتا ہے جج. یہ بڑی مشکل سی جد و جہد 90 کی دہائی کی جد و جہد تھی، جس کے اندر سے وہ الجہاد ٹرسٹ آیا، اسد علی آئے، جب جسٹس سجاد علی شاہ کو 4تھے نمبر کے جج کو اٹھا کے شہید بے نظیر نے بنا دیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان. پھر آپ نے دیکھا اس میں کیا ہوا. تو اس کے بعد سے سینئر جج بنے گا تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے کہ سلیکشن. زبیری صاحب آپ نے جو بات کی ہے، جو ٹیکنیکلٹی آپ نے قانونی طور پہ کی ہے، مجھے اس پہ قانونی رائے بھی لینی ہے. خواجہ آصف صاحب نے ایک گفتگو کی ہے، خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنوائیں کہ آئین کے متعلق خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ کیا حتمی شکل میں ہے یا نہیں ہے، تو اب کیا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. نہیں میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچے انسان ہی نہیں ہیں. ان کے نے جو ہمیشہ کورٹوں عدالتوں کی بے عزتی کی ہے اپنی تقاریر میں. تو آپ دیکھیے، اور خود یہ فارم 47 تھے، وہ میڈم ڈار جو تھی وہ جیتی بھی تھی، ان کو زبردستی ہرا کے اس کو لایا گیا کیونکہ ان کے منظور نظر تھے، ان کو ڈیفینس منسٹر بنانا تھا. تو یہ ان کی بات پہ کون یقین کرے گا کہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں. COD کیا ہے؟ وہ آیا حدیث ہے کوئی؟
کہ سی او ڈی کے اندر ہم نے کیا, سی او ڈی میں کر دیا. آئین پاکستان 1973 کا آئین تھا, کنسنسس سے بنا. اچھا چلیں سی او ڈی میں تھا, تو آپ کی 18ویں ترمیم جو آپ نے, جس کی ڈیبیٹ 300 پتہ نہیں کتنے دنوں تک, مہینوں تک چلی, اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, اور پھر وہ 2010 میں پاس ہوئی, 2008 میں گورنمنٹ آئی تھی, 2 سال لگے اس کو پاس کرنے. اس میں کیوں نہیں آپ نے چیزیں ڈالی اس وقت تو کنسنسس تھا نا, سارے لوگ موجود تھے. لیکن اس وقت آپ آزاد نہیں ہیں. اس وقت تھوڑی آزادی آپ کے پاس تھی, اس وقت آپ نے کہا چلو مل کے کر رہے. اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, شکر ہے ان کی نہیں تھی. آپ دیکھیے انہوں نے خود 58(2)B ختم کیا, جو ساری کھلواڑ کی تھی آئین کے ساتھ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اور مشرف صاحب نے, اس کو ختم کیا. اس کے اندر اس آئین میں تو ضیاء الحق صاحب نے اپنا نام بھی لکھوا دیا تھا ہمارے آئین میں ترمیم کر کے. تو دیکھیے نا, یہ چیزیں آپ نے اس وقت کر لی, اس وقت کنسنسس بنا, پھر 19ویں ترمیم آئی. آپ دیکھیے تو اگر آپ کو کوئی اس کے اندر کباہت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ جوڈیشری سے بات کیجئے, آپ بکلا سے بات کیجئے, آپ عوام کے سامنے یہ بات لے کے جائیں اور کہیں کہ جی یہ ایشو ہے, اس کو ہم اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور ہو سکتا ہے آپ کنونس کر لیں لوگوں کو, کریں, لیکن نہیں, کیونکہ آپ کو ادھر سے حکم آیا ہے, آپ نے ایک چیز ڈالنی ہے اس کے اندر کہ نیشنل سیکیورٹی کی, جس نے کہا نیشنل, اس میں نہ آپ ریٹ کر سکیں گے, اور آپ آرٹیکل 8 جو آپ کو گارنٹی کرتا ہے کہ قانون, اس کو چیلنج نہیں کر سکیں. یہ کہاں سے آ رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو؟ اور پھر جو اچھا زبیر صاحب, آپ کی پٹیشن دائر ہو گئی ہے, آپ کو امید ہے کہ آپ کی پٹیشن سنی جائے گی؟ دیکھیے امید تو مسلمان ہیں, ہمیں امید تو ہونی چاہیے, بہتری کی امید رکھتے ہیں, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہم آزادی عدلیہ کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ کیس ہے, یہ جو کمیٹی ہے اس کی ثوابدید ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ پٹیشن میں ابھی تک تو نمبر نہیں لگایا اس دن, اب کل دیکھتے ہیں کہ نمبر لگتا ہے اس پہ. پھر وہ کمیٹی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر 3 وہ سینئر ججز بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں, جس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں, ہیڈ کرتے ہیں اس کمیٹی کو. اس کمیٹی کے سامنے یہ آتا ہے, رکھا جاتا ہے, لگا, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں اس میں بہت ایمرجنسی. یہاں عجیب ایک چکر ہے کہ جب تک آپ کی پٹیشن پہ نمبر نہیں لگتا, آپ ارجنٹلی اپلیکیشن نہیں لکھتی. میں نے ایک ڈاکومنٹ لے کے گیا, میرا آدمی ان کے پاس, کہ جی اس کو یہ آپ لے لیں, اس کو کمیٹی کے سامنے پیش رکھیں. کہنے لگے ہم یہ نہیں لے سکتے. اب یہ دیکھیں, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ 19 تاریخ کو جو میٹنگ ہوتی ہے 3 یا 4 بجے اس کمیٹی کی, 19 تاریخ کو, کیا اس کے ایجنڈے میں اس کو رکھا جائے گا یا نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کی سب سے, ہاں لوگوں نے مجھ پہ ہم 6 لوگوں پہ تنقید بھی کی کہ جی ابھی تو وہ بل ہی نہیں تھا, آپ جیسے کہہ رہے تھے کیبنٹ نے نہیں دیکھا, کیبنٹ سے پاس نہیں ہوا, تو پھر یہ آگے نہیں آیا. تو پھر اس دن اتنی کوشش کیوں اس بل کو پاس کرانے کی جو کیبنٹ نے اپروو نہیں کیا, وہ پارلیمنٹ لوگوں نے دیکھا نہیں, لیکن اس رات کو پاس کرنے کی سینٹ کو بھی باؤنڈ کاؤنٹ کر دیا کہ سارے سینیٹر بھی رہے, ایم این ایز بھی رہے. تو کیا ہو رہا تھا, یہ ہر چیز کو رونتے انہوں نے, جس طرح عدلیہ کو قتل عام کرنا تھا اس رات, اپنے بھی لوگوں کو قتل عام کر دیا, وہ کٹ پتلیاں بنا دیا ہے سر ہماری پارلیمنٹ کو. اچھا زبیری صاحب, ایک تکنیکی چیز سمجھائیے گا, یہ سارے کا سارا منحصر ہے یہ معاملہ ووٹنگ کے اوپر, ووٹنگ کی تعداد کے اوپر. اب وہ اگر کسی جماعت سے توڑ کے لیے جاتے ہیں اور بیچ میں یہ شامل کر رہے ہیں کہ منحرف اراکین جو ہیں ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز تو عائد ہو جائیں گی, لیکن ان کا ووٹ شمار ہوگا. اب پہلے جب اس کی وضاحت آ چکی ہے ایک, تو کیا جن کے اوپر ڈاؤٹ ہے انہی کے ذریعے آئین سازی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی, انفارچونیٹ, اللہ شکر ہے خدا کا ابھی نہیں ہو سکتی. ابھی اس وقت ججمنٹ ہے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. جب تک وہ امینڈمنٹ نہیں آتی اور وہ قانون نہیں بنتی, سینٹ سے پاس ہوتی ہے اور پھر یا دونوں ہاؤس پاس کر کے وہ صدر مملکت اس پہ سائن نہیں کر دیتے, اس وقت وہ ایکٹ نہیں بنتا. اس کے بعد یہ لاگو ہو جائے گا, ہاں وہ ووٹ. لیکن اس ووٹ دینے کے لیے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ابھی وہ ججمنٹ ہے جس کے اندر وہ انٹرپریٹ ہو گئی ہے کہ آپ ووٹ دے ہی نہیں سکتے. اس کا ریویو ابھی پینڈنگ ہے, وہ لگا نہیں, وہ چلا نہیں ہے وہ کیس. اچھا زبیر صاحب, جی آپ کا سینٹ مکمل نہیں ہے, پورا ایک صوبہ جس کی 11 نشستیں ہوتی ہیں, آپ کی یہ بھی مکمل نہیں ہے نیشنل اسمبلی, کیونکہ ریزرو سیٹس نہیں ملی ہوئی ان کو. اور تو آئین کیا کہتا ہے اس میں, آئین کیا کہتا ہے, قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قانون آئین کہتا ہے کہ آپ کے 336 یا 346 ممبران ہوں گے اس کے, سینٹ کے اندر اپنا شاید 100 ہوتے ہیں, وہ ہوں گے, وہ آپ کا پورا مکمل ہاؤس ہوتا ہے. آپ کا ہاؤس نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ججمنٹ نہیں مانگ رہا, وہ خود وضاحتی نوٹ وضاحت مانگی. جب سپریم کورٹ نے وضاحت دے دی اور کہا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, آج تک تو میں نے نہیں دیکھا ان کو نوٹیفائی کیا ان 41 لوگوں کو جو ایم این اے, کیونکہ ان کو حکم اعلیٰ آ گیا ہے کہ تمہیں نہیں کرنا. اب سپریم کورٹ کا کام ہے,
کہ جی ان کے خلاف ایکشن لیں. جب اگر یہ پچھلے سال جیسے میں کہتا رہا ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہے تھے, اب انہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا, سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کے آرڈرز کے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کو بلائیں گے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کنٹرول میں وہ کہتے کر لو, ہم کچھ بھی کر لو, ہم کون کرے گا, کون کیا ان کے پاس پولیس ہے یا رینجرز ہیں یا کیا سپریم کورٹ کا اپنا. دیکھیے مہذب اور جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کا حکم نہیں مان سکتے. امریکہ کا صدر سب سے دنیا میں طاقتور انسان مانا جاتا ہے, کیا وہ اپنی عدالت اس کو بالکل نہیں پسند آتے ان کے کیسز, ان کے فیصلے اس کے خلاف. نکسن سے زیادہ طاقتور کوئی صدر نہیں گزرا ہے, اس کو جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹیپس اپنے دوست نے دیا اس کے بعد اس کو ریزائن کرنا پڑا. اچھا زبیری صاحب ایک اور رائے آپ کی درکار ہے کہ مولانا اس دن پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے تو جواباً ایاز صادق صاحب نے کہا کہ یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے مخالف کوئی بات نہیں کر سکتے, فوج اور عدلیہ کے مخالف کوئی بات نہیں کر سکتے. اچھا یہ استحقاق کیا کسی شخص کے کیا کسی شخص کے پاس یہ استحقاق ہے کہ وہ عدلیہ کے بارے میں بات کر سکے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ایک گفتگو سے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے چیف جسٹس کے بارے میں کیا رائے رکھی؟ وہ موٹو پاورز کے اوپر یہ اپنی تنقید کر رہے تھے, اور یہ تو خود فائدے اٹھانے والے وہ لوگوں سے ہیں جو ججوں سے فائدے اٹھا کے جہاں تک پہنچے ہیں آج تک. یہ کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں. میں کیا بولوں آپ کے پروگرام پہ یہاں بیٹھ کے, یہ چینی کا ریٹ نہیں طے کرنا, ٹھیک ہے وہ اگر کیا تو آپ نے خود ایک لا بنا کے کر دیا نا کہ اب اس طرح کے جو سو موٹو ہوگا اس کے اندر یہ آپ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں. اب تو خود چیف جسٹس خود تو سو موٹو لے نہیں سکتا, آپ نے چیف جسٹس کے اندر پہلے ہی کمیٹی بنا دی, وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے انڈر سیکشن 3 کہ یہ کیس بنتا ہے یا 184 کے اس میں آتا ہے یا نہیں. وہ اگر آتا ہے آپ پلیس کریں گے کورٹ میں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو اگر کانسٹیٹیوشن کا ایشو ہے تو 5 جج سنیں گے, اور اس کی اپیل بھی آپ نے دے دی. تو اب تو یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ چینی کا ریٹ کون کرے گا, کھمبے کون کرے گا. یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے اپنا ضمیر ود اٹموسٹ ریسپیکٹ بیچ چکے ہیں یہ لوگ. زبیر صاحب کل عدالتیں کھلنی ہیں صبح, 8 ججز نے اپنا ایک تفصیلی فیصلہ دے دیا ہے اور اس میں اشارہ بھی دے دیا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو, یا اشارہ اس نے کہہ دیا ہے کہ اس کی بھگتنی پڑے گی آپ کو اگر آپ اس پہ پھر اس کے اثرات دیکھنا پڑے گا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کل الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد اگر کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتا تو کیا یہی 8 رکنی بینچ کو اپلیکیشن دینا پڑے گی, یا 8 رکنی بینچ ایک اضافی کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل ان کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے خود اپنے نوٹ میں لکھ دیا. دیکھیں وضاحت لینے بھی یہ خود آئے تھے, اگر نہیں آتے وضاحت بھی دینے کا مقصد کیا تھا, ڈیلے کرنا نا. لیکن ان کو کہہ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن جن کے ماتحت ہے وہ آزاد تو ہے نہیں ہمارا الیکشن کمیشن, جہاں سے حکم آتا ہے جس کے تابع ہماری حکومت ہے اور سارے لوگ اس وقت ان کے تابع ہیں, ان کو حکم آ جاتا ہے کہ جی آپ نہیں کرنا. وہ سپریم کورٹ ان کو کہہ دیا گیا ہوگا کہ آپ کو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا, 41 سیٹیں آپ نے ان کو پی ٹی آئی کو نہیں دینی ہے, یہ تو آپ کرے گا. اب سپریم کورٹ کا کھڑا ہونا ہے, آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور جو لوگ تباہ کر رہے ہیں آپ کو کرنا ہے. دیکھیے ہم لوگ وکیل جدوجہد کر سکتے ہیں, عوام جدوجہد کر سکتی ہے, لیکن جس انسٹیٹیوشن کو بھی تو خود کھڑا ہے. آپ دیکھیے جب 3 نومبر ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا صاحب کہ اس میں 7 جج اس وقت موجود تھے وہاں سپریم کورٹ, انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. مشرف صاحب نے نہیں مانا تھا, اور پھر دیکھیے اس کے بعد کیا انجام ہوا ان کا. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وکلا تیار ہیں؟ کوئی بڑی تحریک جو جس کا اعلان ہوا ہے بڑی تحریک کا, کیا وہ بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے؟ تو دیکھیے میں تو کوشش کرتا ہوں تحریک اس ہوگی, پہلے کورٹ بھی تو کچھ کرے نا, پہلے کوئی ایکشن لے, اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بکلا ہم سیمینار ایک بڑا کنونشن ہونے جا رہا ہے لاہور میں, اس کے اندر طے کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے انشاءاللہ. اس کو کل ایک سپریم کورٹ بار نے بھی جب یہ دیکھا کہ 19 کو بکلا کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں, ابھی مجھے ایک نوٹس آیا کہ سپریم کورٹ بار نے بھی کوئی ایک رکھ لیا ہے کل اسلام آباد میں. اور آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ بار میں اٹ موسٹ رسپیکٹ, کیونکہ میں بھی اس کا ایک آفس بیئرر رہا ہوں اس کا سپریم کورٹ بار کا, کہ ان کا کیا رول رہا ہے پورے ساتھ. تو دو ہماری دیکھیں انفارچونیٹلی کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو وکیل کے اوپر فیصلہ کرنا ہے, وکیل پوری بار ایسوسی ایشن تو نہیں ہوتی, سارے وکلا ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ کی کوئی بھی تحریک چلے گی اس میں سب سے بڑا رول آپ کی تحصیل بارز کا ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ بارز کا ہوتا ہے. اب یہ سب اس سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن کا جو سپریم کورٹ وغیرہ سے ہائی کورٹ میں بھی اتنے پیش بھی نہیں ہوتے, وہ اصل میں ہماری جان ہے, اس ملک کی جان ہے, جو ہماری تحصیل ڈسٹرکٹ بارز اور
اور یہ ساری بارز ہیں, پھر آتی ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, لیکن اصل وکلا وہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام صحیح نہیں ہے, آپ صحیح کریں نا ڈسٹرکٹ کورٹس کو, آپ صحیح کریں, وہاں جا کے ججز کی کمی ہے, آپ ان کو عزت سے بٹھائیں, تو آپ جا کے تو دیکھیں ڈسٹرکٹ کورٹس کا کیا حال ہے, اور وہاں ججوں کی کمی ہے, وہاں ان کو بیٹھنے کے لیے کمرے میسر نہیں ہے, جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں ججز بیٹھ کے, میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو, ان کی عظمت کو, کہ وہ اس حالت میں بیٹھ کے بھی انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں. ساری مصیبت ان کی کیا مراد ان کو ملتی ہیں, یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے نا سر. تو اور کہتے ہیں ہم نظام سے اب سپریم کورٹ کو تباہ کر دیں گے, بند کر دیں گے, کیونکہ وہ ہماری مرضی کا کورٹ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں جو آج ایک صاحب ہیں, کسی صاحب کو فائدہ دینے کے لیے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی, اس میں آئیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا, کیونکہ جو ہم فیصلے ہوں گے وہاں ہماری مرضی کے جج بیٹھے ہوں گے, جو بھی آئے گا ہمیں معلوم ہے کیا فیصلے ہوگا. سر یہ اگر تحریک چلنی ہے تو تحریک جو ہے وہ نیچے سے چل سکتی ہے, وہ تحصیل بار اور ڈسٹرکٹ بار سے فیصلے کریں, لیکن یہ سب بالکل یہ سارے ساتھ ہوں گے. دیکھیے اصل میں وہ آپ کے صحیح ہراول دستے ہیں, آپ کے یہ جو ہماری وکلا ہے, اور بڑے عظیم ہیں ہمارے ملک کے سارے وکلا, تحصیل بار, ڈسٹرکٹ بار, ہائی کورٹ بار, سپریم کورٹ بار. ان لوگوں نے بڑی جد و جہد کی ہے, بڑی قربانیاں دی. ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں آپ دیکھیے, ہمارے 12 مئی اور مختلف جو تاریخ میں ہمارے وکلا کو جلایا گیا, شہید ہوئے, پھر بھی وکلا آپ پیچھے نہیں ہٹے سر 2007 میں. تو اب بھی ویسے ہی کسی تحریک کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب اس حوالے سے اپنے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے, ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. خوش آمدید ناظرین. موجودہ صورتحال جس میں کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا گردانا جا رہا ہے, بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں, یعنی آج یہ بڑی گفتگو ہوتی رہی کہ لاہور کے اندر مولانا کا نام جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے نہیں لیا جا رہا تھا, لیکن یہ پچھلے 2 دنوں میں مولانا کا ہی نام لاہور کے اندر لیا جا رہا ہے. ایک وقت پہ ایسی بھی بات ہوئی کہ جن کی طرف سے ریٹیلیٹ کیے جانے کے امکانات تھے وہ نہیں ہوئے, اور مولانا نے وہ کردار ادا کیا. اور یہ بات کہ مسودہ دکھائے بغیر, نکات بتائے بغیر کس طریقے سے ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے, نہیں کریں گے, اس سٹانس کے اوپر جو مولانا ڈٹے رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں وہ جو باتیں چل رہی تھیں کہ مولانا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ معاملہ طے پا گیا, آئینی پوزیشن دی جائے گی, وزارتیں دی جائیں گی, سینیٹرز بڑھا دیے جائیں گے, تمام معاملات ہیں, ملاقاتیں در ملاقاتیں چل رہی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت جو امامت ہو رہی ہے, مقتدی جو اس نماز کے اندر موجود ہیں, یہ مقتدی اگلی نماز میں تبدیل ہو جائیں گے, اور تب صورتحال بھی تبدیل ہو جائے گی. لیکن وقت شاہد ہے کہ وہ صورتحال ویسی کی ویسی رہی, مخمسے کے اندر رہی, اور وہ بھی انگشت بدندہ تھے لوگ جو سارے پہلے دعوے کر رہے تھے کہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اسی پہ بات کریں گے. جمعیت علماء اسلام فقہ سندھ کے رہنما جو ہیں, امیر بھی ہیں, راشد سومرو صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. راشد سومرو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راشد سومرو صاحب, اس وقت جو آئینی, قانونی اور اخلاقی موقف ہے جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹے ہیں, کیا وجہ بنی ہے کہ ملاقاتیں در ملاقاتیں ہوتی رہیں, آ کے وہ دعوے کچھ اور کرتے رہے, حقائق کچھ اور نکلے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ ریاست کا تصور میرے بغیر ناممکن ہے. کچھ لوگوں نے مولانا صاحب کو میچ کڑوا لیا, کچھ لوگوں نے پورے سین سے باہر رکھنے کی کوشش کی. کن عزت اللہ کے میں ہوتی ہے, 100 سیٹوں والے 8 سیٹوں کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تائید جو ایک ہے, یہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جس پہ ہم سجدہ بریز ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا حکومت ہو, یہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ شاید فلاں جج رہے گا تو اس سے ہمیں تقویت ملے گی, پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ نہیں یہ چلا جائے, کوئی اور جج آ جائے تو اس سے خان صاحب باہر آ کے اقتدار کی کرسی تک پہنچیں گے. اور یہ تاثر عدلیہ کے حوالے سے جو قائم ہوا ہے, اس پر عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر یہ اتنے معاملے تک معاملہ کیوں پہنچا, اس تاثر کو اتنی تقویت کیوں ملی کہ پورے کے پورے آئین کو بگاڑنا پڑ رہا ہے, پورے کے پورے آئین کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے. عدلیہ کا جو کردار ہے وہ مشکوک کیوں ہو گیا, اس پر کم سے کم فاضل ممبران کو اور جج صاحبان کو سوچنا ہوگا. یہاں پر بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہ اس کروٹ کا سوچ رہے ہیں, نہ اس کروٹ کا کون اقتدار بچا رہا ہے, کس کی اقتدار پر آنے کے لیے نظریں ہیں. ہم اس پر جو ہے مطمع نظر ہمارا نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر یہ ہے
کہ عدلیہ کے اندر 40 ہزار کیس پڑے ہوئے ہیں جن پر عوام در بدر پھر رہی ہے اور انصاف نہیں مل رہا. تکڑا تازہ سستا انصاف ملے اس کے لیے اگر کوئی ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اور اس آئینی عدالت کے اندر اگر قانون سے کوئی چیز ٹکراؤ نہیں کر رہی, انسانی حقوق سے ٹکراؤ نہیں کر رہی, عوامی مفادات سے ٹکراؤ نہیں کر رہی, تو JUI کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آئین کے ماور آ جائے گی, انسانی حقوق کے ماور آ جائے گی, تو جمعیت علماء اسلام اسی طرح اسٹینڈ لے گی جس طرح 2 دن پہلے اسٹینڈ لی ہے. سلم صاحب بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور آج واقعی لوگ مان رہے ہیں, ڈسکس ہو رہے ہیں, ہر چیز ہو گئی. اب آپ نے کتنا ٹائم مانگا ہے اس مسودے کو؟ کیا وہ پورا مسودہ جو اصل مسودہ ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہے؟ اور کتنا ٹائم مانگا آپ نے کہ اتنے ٹائم تک ہمیں سوچنے کی قانونی نقطۂ نظر سے ہر چیز سے دیکھنے کا ٹائم دیا جائے؟ جتنے ٹائم تک مولانا صاحب کی مرضی چلے گی اتنے ٹائم تک. تو مرضی کب تک چلے گی؟ یہ تو 10 دن کا انہوں نے جو وقت رکھا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ملاقاتیں در ملاقاتیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ عملی جامہ نکل آئے گا. آئینی ماہرین کو یا ہمیں مسودہ نہیں ملا تھا اس وقت تک جب تک پرسوں رات کو پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں اجلاس نہیں ہوا خورشید شاہ صاحب کی صدارت میں. اس کے بعد مسودہ ملا ہے اور وہ مسودہ کل صبح سے, کیونکہ پرسوں رات کو بہت لیٹ ہو گئی تھی, کل صبح سے وہ آئینی ماہرین کے ٹیبل پر ہے. JUI کے آئینی ماہرین شکوار اس کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ وہی آئینی مسودہ جو بلاول صاحب کو ملا ہے وہی آپ کو ملا ہے, یا جس طرح سننے میں ہے کہ آپ کو کچھ اور ملا اور آگے کسی اور کو کچھ اور ملا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب مسودہ نہیں ملا تھا اس وقت تک جب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کوئی باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں میں, اور جب بلاول صاحب کر رہے تھے ان کے باتوں میں بھی بڑا فرق تھا. کچھ باتیں ایسی تھیں جو نذیر تارڑ صاحب کو معلوم تھیں تو بلاول صاحب کو نہیں تھی, جو بلاول صاحب کو معلوم تھی تارڑ صاحب کو نہیں تھی. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن اب مسودہ اگر وہ نہیں ہوگا, اسمبلی میں کوئی اور پیش ہوگا, تو ظاہر ہے کہ JUI اس پر ووٹ نہیں دے گی. JUI تو ووٹ اسی مسودے پہ دے گی جو مسودہ JUI کے قانونی ماہرین دیکھیں گے, اور اس پر اگر کوئی اعتراض نہیں ہوا, انسانی حقوق کے منافی نہیں ہوا, آئین کے منافی نہیں ہوا, تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا ووٹ دینے میں. اچھا, اب قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ مولانا مان جائیں گے. مولانا نے اگر انکار کرنا ہوتا تو پہلی ملاقات میں کر دیتے, تو بار بار جو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ہم ان کو منا لیں گے. تو اس میں کس حد تک مولانا مانیں گے نہیں, مولانا منوائیں گے. مولانا صاحب نے منوا لیا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. مولانا صاحب نے منوا لیا ہے کہ عمر کی اضافے کی کوئی بات نہیں ہوگی. لہذا جو ساری چیز کہانی بنائی جا رہی تھی, عمارت کھڑی کی جا رہی تھی ایکسٹینشن پر یا عمر بڑھانے پر, وہ قصہ تو مک چکا ہے. مولانا مانیں گے نہیں, منوائیں گے. آئینی عدالت میں وہ بات منوائیں گے جو آئین کے دائرے میں رہ کر عوامی مفادات میں ہو, کسی ایک پارٹی کو نقصان دے, کسی ایک پارٹی کو فائدہ دے. یہ ہمارا کھیل نہیں ہے, یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. کس کو فائدہ ملتا ہے, کس کو نقصان ملتا ہے, وہ پارٹیاں جانے, ان کا کام جانے. عوام کو جو چیز فائدہ دے گی ہم وہ بات اپنی منوائیں گے. اس پر اگر مانیں گے تو ووٹ دیں گے, نہیں مانیں گے تو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا راشد سلم صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ سارا کچھ ہو گیا, مولانا صاحب ایگری ہوں گے تو واقعی یہ منظوری ہوگی, نہیں ایگری ہوتے تو کسی صورت منظوری نہیں ہوگی. مولانا صاحب کو لالچ کیا کیا دیا گیا حکومت کی طرف سے, کیا کیا پیشکش ہوئی؟ آپ نے پہلے, میں کل سے میڈیا چینلز کو فیس کر رہا ہوں, آپ نے پہلا سوال ٹھیک کیا, ورنہ باقی صحافیوں کا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب کو آفر کیا ہے. آفر وہاں تک ہے جہاں تک آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے, لیکن مولانا صاحب نے تمام آفریں بڑی معذرت کے ساتھ مسترد کر دی ہیں, شکریہ کے ساتھ مسترد کر دی ہیں. نہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں, نہ حکومت کا حصہ بنیں گے. وضاحت کے ساتھ مولانا صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ویسے پھر بھی ہم نے یہی پوچھا نا کہ یہ پیشکش کیا ہوئی. چلے ہاں یا نہ لے لے. ابھی میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن بہت بڑی پیشکشیں ہیں. سر بلوچستان حکومت کی تھی, یہ جو گردش کر رہی ہیں, یہ جو گردش کر رہی ہیں خبریں, یہ اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی پیشکشیں ہیں. اچھا, ایوان صدر تک کی تھی؟ میرا نہیں خیال کہ ایوان صدر کوئی چیز رکھتے. بہت ساری چیزیں ہیں, ابھی میرے پاس وہ چیزیں امانت ہیں, میں
اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا. نیا وزیر اعظم بنانا تھا. بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہمارا مطالبہ اثر نو انتخابات کا ہے. انتخابات کروائیں. ہمارا یہ مطالبہ مان لیں صاف اور شفاف انتخابات کروائیں. ہمارا یہ مطالبہ مان لیں چور دروازے سے ایوان کو بھرنا بند کر دیں. ہمارا یہ مطالبہ مان لیں سر بچشم مولانا فضل الرحمان سب کو ہار پہنائیں گے، لیکن کسی وزارت پر، کسی گورنری پر، وزارت عظمیٰ پر، صدر پر، چیف ایگزیکٹو کسی چیز پہ مولانا صاحب نہیں مانیں گے. اچھا راشد سومرو صاحب سوری، آپ نے جو باتیں کی ہیں سر، یہ میرے ساتھ میرے بیٹے کو بھی یاد کیا. میں آپ راشد صاحب جو باتیں آپ نے کی یہ تو پچھلے کچھ دنوں سے واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، نہیں تو اس کا آؤٹ کم نکل آتا جو آفرز ان کی طرف سے تھیں. لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں وہ جو باتیں ہو رہی ہیں آئینی عدالت والی، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے جو باقی باتیں ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، یا پھر اپیل میں جانے کے حوالے سے، ججز ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے، ووٹ کا حق جو ہے وہ جو پہلے مسترد کر دیا جاتا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ کوئی اور جو ہے ووٹ اگر دے گا کسی پارٹی کا تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا، ان کے اوپر کیا اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں؟ سر دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کی تقریر اگر آپ نے سنی ہو، اس میں مولانا صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ پارلیمانی کونسل کو نتھی کیا جائے. سپریم جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کونسل مل کر اس معاملے کو حل کریں. اس کے علاوہ باقی چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں یہ اگر مسودے میں ہیں تو قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں. جائزہ لینے کے بعد وہ جب اپنی رائے جمعیت کے سامنے رکھیں گے، مولانا صاحب کے سامنے رکھیں گے، تو اس پر ہم کسی رائے دینے میں حق بجانب ہوں گے. ابھی یہ چیزیں اگر ہمارے سامنے نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ رائے دینا بھی زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے راشد سومرو صاحب، ایک بریک لینی ہے سر، بریک لینے کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے اوپر مزید بات کی جائے گی، دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا نکل سکتا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جی رانا صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. راشد صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ازسرنو نئے الیکشن کرائے جائیں اور چور دروازوں کو بند کیا جائے، اور جو میرٹ پر جیتتا ہے اس وہی جیت ہو، اور یہ جو 47-45 والا شور ہے یہ ختم کیا جائے. ایک ہی شور ہو کہ جو جینون جیت کے آتا ہے. جی آپ کا یہ مطالبہ بھی گروپ کسی دونوں تین فریقین کے آگے رکھا جائے گا، حکومتی فریق کے آگے رکھا جائے گا، اور حکومتی فریق اس مطالبے کو مانے گا تو پھر آپ ان شکوں پہ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قانون سازی تو حال پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے. ممبر پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی میں حصہ لینا ہے، یہ حمایت میں، یہ مخالفت میں. لیکن یہ ایک چیز الگ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے. ہم پارلیمنٹ میں 8 ممبران ہی صحیح، ہم قانونی جنگ لڑیں گے، اپنا فریضہ اور حق ادا کریں گے. لیکن مین جو مطالبہ آپ نے مجھے کہا نا کہ آفریں ہوئی ہیں مولانا صاحب کو، اس پر میں نے کہا کہ جی وہ آفریں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہو جائیں، عوام کی مرضی کے مطابق حکمران آ جائیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کوئی وزارت ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی، حکومت میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، گورنرشپ لینی ہے یا نہیں. راشد سومرو صاحب، ایک معصومانہ سا سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اثر 9 الیکشن ہو جائیں. جو الیکشن نہ کروانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ الیکشن کیوں کروائیں گے سر؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ چور دروازے سے آئے ہیں تو پھر وہ آئینی ترمیم کیوں کروا رہے ہیں؟ نہیں سر میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا. جی آپ گواہ ہیں 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹینڈ لیا. 18 ملین مارچ کیے، اسلام آباد تک 3 ملین مارچ کیے، اور نتیجے میں حکومت گھر گئی. ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کو مسترد کیا، اور وہ انہوں نے عوام کا رخ کیا. مولانا صاحب بلوچستان، کراچی، لکی مروت، بہاولپور سے ہوتے ہوئے میں راشد صاحب، آپ شاید میرا سوال سمجھے نہیں. شاید سر میں نے مولانا کے بارے میں تو بات ہی کروں. میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں. آپ ذرا مجھے صرف کمپلیٹ کرنے دیں گے تو میری بات پوری ہو جائے گی. لاہور سے ہوتے ہوئے اب ہم
जा रहे हैं मीरपुर खास और सक्खर, अवामी जो कुव्वत है, अवामी जो ताकत है, इसके बलबूते पर हम मनवाएंगे कि ज्यादा ये जाली असेंबली नहीं चल सकती। आपको अवाम के इस गैज़ और गज़ब का सामना करना है, अवामी तहरीक का सामना करना है, और जब वक्त होगा आप देखेंगे 6-8 महीने के अंदर अंदर जब ये पूरा लाओ लश्कर लेकर लाखों लोगों के साथ मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद का साफ शफाफ इंतखाबात के लिए रुख करेंगे, तो फिर ये जाली मैंडेट और जाली हुकूमत नहीं रुक सकेगी उसके सामने, और उनको असर इंतखाबात कराने पड़ेंगे। अच्छा राशिद साहब, मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना साहब से कोई मुलाकात की आरजू, कोई दरख्वास्त पेश की? मियाँ साहब मौलाना साहब के दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ दोनों का इज्जत एहतराम का रिश्ता है। जब मियाँ साहब आना चाहेंगे ऑलवेज वेलकम। मौलाना साहब के दरवाजे अगर पीटीआई के लिए और आज सदर आरिफ अलवी साहब के लिए खुल सकते हैं तो मियाँ साहब के लिए क्यों नहीं? मियाँ साहब तो पुराने दोस्त हैं। अच्छा राशिद साहब, आपको भी कोई ऐसी इतला है कि ये मुसव्विदा जब मियाँ साहब ने पढ़ा तो मियाँ साहब भी परेशान हो गए और उन्होंने उधर से लाहौर का रुख कर लिया? जी मुझे नहीं मालूम इस तरह कि मियाँ साहब ने पढ़ा तो परेशान हुए, लेकिन होना चाहिए। मुसव्वदा ऐसा था कि वाकई उसको पढ़ने के बाद हर एक जेन्युइन सियासतदान को परेशान होना चाहिए, क्योंकि आपकी कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा जी बड़ी खौफनाक ये तरमीम करवाना चाह रहे थे। जी ऐसा ही है, इंसानी हुकूक के मनाफी उसमें कुछ बातें थी, अवामी हुकूक के मनाफी कुछ बातें थी, कुछ आइन से मुतसादिम बातें थी, और तकरीबन 40 तरामीम आइन में हो रही थी, जिससे पूरे आइन का हुलिया बिगड़ रहा था। अब मुफ्ती महमूद पाकिस्तान का आइन बनाने वालों में हो, उसका बेटा उस आइन का हुलिया बिगाड़ने तो कम से कम नहीं देगा, तरमीम करें, हुलिया न बिगाड़ें, उसी पे काम चल रहा है। अच्छा, ये 8 दिन में आपको नजर आता है ये मामला हल हो जाएगा या 1 माह 8 दिन लगेंगे? मेरा ख्याल ये है कि 8 दिन में अगर न भी हुआ तो 18 दिन के अंदर अंदर तो हो जाएगा। 18 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, यानी वो जो बात थी कि दिसंबर तक हो उसे सुनने दें या 1 माह अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा था, वो नहीं, लेकिन ये 18 दिनों में हो जाएगा। बस कुछ न कुछ इसके आसपास होगी कहानी। अच्छा राशिद सोमरू साहब, पीटीआई कहती है कि हमारे बंदे उठाए गए, पंजाब हाउस में रखे गए, इस तरह आप आइन और कानून साजी करेंगे, तो क्या इस मौक़िफ़ पे उनके साथ खड़े होंगे? देखें, बंदे उठाए नहीं जाते, हमेशा बंदे खुद उठ के कहीं पहुंच जाते हैं। ये जो कानून साजी हुई है कि पार्टी के अंदर जो भी बगावत करेगा तो उसकी मेंबरशिप जाएगी, लेकिन पीटीआई के मेंबरान ने अभी तक फॉर्म ही अपना जमा नहीं करवाया चेयरमैन के पास, तो फिर ये दावा करना उन मेंबरान के लिए भी मुनासिब नहीं होगा कि वो हमारे हैं। हाँ, वो जब फॉर्म जमा करा लें तो वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद रहेंगे, लेकिन ये सिलसिला तो पहले दिन से जमीयत उलमा इस्लाम ने इसको मुस्तरद किया है, अब भी हम मुस्तरद करते हैं। पहले भी इसे मुस्तरद किया और अब भी मुस्तरद करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद सोम, हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।